अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बकरई साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम के दरमियान इस्तंबुल में कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ और ये बैठक 9 घंटे से ज़ायद तक जारी रही, लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। आज तीसरा दौर हुआ। वो कौन सी बातें थी जो मनवाना चाहिए लेकिन नहीं मानी गई, क्योंकि जवाबी मुसव्वदा तालिबान की जानिब से भी जमा करवा दिया गया है और पाकिस्तान ने भी तजावीज़ पर आज अफ़गान तालिबान रजीम को जवाब दे दिया है। तो ये मुज़ाकरात कब तक जारी रहेंगी, इसकी नतीजा खेज़ी कब तक समझी जाए और जो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं उनका किरदार कितना अहम हो सकता है, क्योंकि इस दौरान सदर ट्रंप की भी एंट्री हुई है। चूँकि वो दौरा एशिया पर हैं और इस दौरान मलेशिया जाने से पहले उनकी एक अहम मुलाकात हुई है। मुख्तसर मुलाकात कहा जा सकता है इसको, कतर में अमीर कतर और वज़ीर आज़म के साथ। इस मुलाकात का मकसद क्या था और इस दौरे के दौरान उनका ये कहना कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म करवा सकता हूँ, ये बयान कितनी अहमियत का हामिल है और किस तरह से लिंक किया जा सकता है इसको मौजूदा सूरत हाल से, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिस पर आज हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सदर ट्रंप का अचानक एंट्री मारना और इस दौरान जबकि हमारी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही और मुज़ाकरात जारी रहे, हमने देखा कल दूसरा दौर, आज तीसरा दौर, ये सब क्या चल रहा है? देखें, अफ़गानिस्तान में शिकस्त खाने के बावजूद इस खित्ते में अमेरिका अफ़गानिस्तान की अहमियत को समझता है और आपने कहा कि सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने एंट्री मारी, मेरा नहीं ख्याल एंट्री मारी कि अगर कतर ने इनिशिएटिव लिया है तो कतर ने इनिशिएटिव किसी के कहने पे लिया होगा। अच्छा। कतर का रोल इस खित्ते में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी मुज़ाकरात की बात हो, सालसी की बात हो, तो कतर ही इनिशिएटिव लेता है। अहमियत तो सऊदी अरब की है, लेकिन इस तरह की नेगोशिएशन हमेशा कतर करता है। तो मेरा ख्याल है पहले बिलवास्ता रोल था, अब बराह रास्त सदर ट्रंप ने बात कर दी है। तो सदर ट्रंप साहब ये बात मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव साइन है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से। इसलिए और वो जो मुलाकात हुई है मुख्तसर कतर में अमीर कतर के साथ, 100% इसी हवाले से हुई है, इसलिए कि कतर का रोल है और जहाज़ के अंदर मुलाकात हुई है। और बात ये कि वो जहाज़ के अंदर मुलाकात का मतलब ही ये है, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप अमन की बात कर रहे हैं कि अमन का नोबेल प्राइज़ तो उन्हें नहीं मिल सका, लेकिन अभी भी वो अमन की बात करते नजर आ रहे हैं। आज आप देखें कि थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी वो जो अमन मुआहिदा हुआ है, सदर ट्रंप उसमें भी मौजूद हैं। असल में इस अफगानिस्तान जंग का अमेरिका को नुकसान बहुत हुआ है, $2 ट्रिलियन का नुकसान है, उनके फिगर हैं। और फिर उनका एक दुनिया के अंदर एक टैका था, वो भी उसके बाद आप देखें कि नेटो ममालिक जो थे 52 ममालिक वहाँ पर आए, शिकस्त हो गई उनको। तो लेकिन फिर भी वो अफ़गानिस्तान की अहमियत और हैसियत को समझते हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है। उन्होंने सिर्फ अफ़गानिस्तान की बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को भी अप्रिशिएट किया है कि ये अच्छे आदमी हैं और इन पे एतमाद किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया में अमन के हवाले से कोई रोल अदा कर रहा है, एक गिला मैं ज़रूर करूँगा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप अमन और इसके हवाले से अपने किरदार की बात कर रहे हैं कि चंद रोज़ पहले उन्होंने एक और मुआहिदा भी करवाया गजा में, और वहाँ पर वही उसकी बदमाशी जारी है इसराइल की कि हर दूसरे रोज़ आप देख लें वही दर्जनों अफराद को बमबारी करके शहीद किया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ वो इस तरह का रोल अदा कर रहे हैं वहाँ ये गारंटी भी करें कि जो फ्रीकैन हैं उस मुआहिदे के पाबंद हो। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका फिर भी एक अपनी सफारती हैसियत कायम रखना चाहता है। और ये जो आपने कहा कि चल रहा है मसला, आखिर क्या वजह है कि जब बात कहाँ रुकी हुई है मुज़ाकरात में? मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखें, डिफेंस मिनिस्टर जब उनके मिले वो तो 3 घंटे के अंदर एक सीज फायर हो गया। ये DGMO पाकिस्तान की तरफ से डिप्टी DGMO और डिप्टी उनके हैं और उनके नायब वज़ीर ख़ारजा और दूसरे अरकान मौजूद हैं। असल में अफ़गानिस्तान ये यकीन दहानी करवाने में लेतो लाल बरत रहा है कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा। इसकी वजह क्या है? देखिए, हम मुसलसल कई दफ़ा यहाँ पर इस हवाले से प्रोग्राम हुए हैं कि तीन बुनियादी नुकात थे। पहला नुकता तो ये था कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी हमसाया ममालिक के अंदर। दूसरी ये थी कि वहाँ पर अबूरी हुकूमत जो है एक नुमाइंदा हुकूमत के क़याम में
संजीदगी जाहिर करेगी। तीसरा ख़वातीन के हकूक़ की बात थी और उनकी एजुकेशन की बात थी, वो तीनों पे पूरे नहीं उतरे। लिहाजा वो जो तीसरा मरला आया है उसमें वो इस हवाले से कोई यकीन दहानी नहीं करवाना चाहते कि वो तो पकड़े जाएंगे। और बात है कि वहाँ पर तो फिर ये समझा जाए कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा इन मुज़ाकरात का। नतीजा तो इसलिए निकलना है कि वहाँ पर प्रेशर है उन पे, क्योंकि पाकिस्तान को सराहा जा रहा है ना। देखें, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रोल सामने आया है। इससे पहले पाकिस्तान की एक आलमी तन्हाई थी, इंडिया छाया हुआ था। इस 10 मई के बाद पाकिस्तान की आलमी और इलाकाई अहमियत बढ़ी है और पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल अदा करने की बात कर रहा है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने ये लाइन ड्रा कर दी है कि वहाँ से अब हमले बर्दाश्त नहीं होंगे और दहशतगर्दी के अमल का सद्देबाब ताकत का इस्तेमाल होगा। और जहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है, मैं फिर कहता हूँ कि इसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर अमेरिकी सदर ये कह रहा है तो ये इसराइल में जो मुआहदा करवाया उस पर भी उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद। ठीक है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर अमेरिकी सदर ये बात कर रहे हैं तो ये कितना सिग्निफिकेंट है। दूसरी रही बातचीत की बात जो कि इस वक्त जारी है, तो उसके नतीजा खेज़ी के इम्कानात क्या हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर सदर ट्रंप फिर से तारीफ़ कर रहे हैं फील्ड मार्शल की, वज़ीर आज़म की, और वो कह रहे हैं कि हम इसे जल्द ही ख़त्म करवा लेंगे, यानी कि हमने देखा हम का इस्तेमाल किया उन्होंने, इसको क्या समझा जाए? क्योंकि इससे पहले ये भी खबरें हमने सुनी और इस पर डिस्कशन भी की कि अमेरिका भी इंटरेस्टेड है बग्राम एयरबेस में। तो क्या मिलके कोई ऐसे मैकेनिज्म तय किया जा रहा है? अमेरिका का इंटरेस्ट तो है ना इस खित्ते के अंदर, और अब जिसमें अफ़गानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, और फिर इससे सेंट्रल एशिया का एक कनेक्शन डेवलप होता है। सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं वहाँ का कनेक्शन जो डेवलप होता है, उसका मतलब ये है कि आप सोवियत यूनियन के सर पे सवार हो जाते हैं, या रशिया का ही है, अब तो सोवियत यूनियन तो खैर ख़त्म हो चुका है, रशिया इसके आप सर पे सवार हो जाते हैं। उससे आप प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं जो है पुतिन के ऊपर, जिससे कि ज़रूरत है कि अब उसकी यूक्रेन वाली जंग जो है वो किसी तरह बंद करवाई जाए, जिसमें यूक्रेन की भी ज़िद है। अगर रशिया की है तो यूक्रेन भी यूरोप के ज़ोर पे अकड़ता है। जहाँ तक इस इलाके का ताल्लुक़ है या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जंग का ताल्लुक़ है, अमेरिका के सदर ने इसलिए ये बात की है कि इसमें 3 प्लेयर्स जो हैं वो शामिल हैं। सऊदी अरेबिया जिन्होंने एक रोल प्ले किया है, उसके अलावा कतर और टर्की इस्तांबुल, और वो ये समझते हैं कि ये ममालिक कोई रास्ता निकाल देंगे। और वैसे हकीकत भी यही है कि अगर ये शामिल ना होते, कम से कम 2 ज़रूर, क्योंकि सऊदी अरेबिया की पॉलिसी हमेशा बैकग्राउंड में रहता है। अच्छा। कतर फ्रंट पे आता है, लेकिन सऊदी अरेबिया बैकग्राउंड से ये अपना एक रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनका रोल होता है। अगर ये रोल ना होता तो ये अव्वल तो टॉक्स ही नहीं होनी थी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान, और टॉक्स किसी रिज़ल्ट पे नहीं पहुंचती थी। अब ये है कि फेस सेविंग के लिए अफ़गानिस्तान कुछ बातों पे एग्री कर जाएगा, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी। वजह उसकी ये है कि 2-3 अफ़गानिस्तान अब तक ये एडमिट करने को तैयार नहीं है कि उसकी सरजमीन से कोई दहशतगर्दी होती है जो पाकिस्तान में होती है। सिर्फ ये है कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं वो उसमें कुछ एग्रीमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमेशा इस बात की मुखालफत करता है जब पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ा देता है, क्योंकि उनकी जो स्मगलिंग आना जाना जो है वो उससे रुक जाता है। और उसकी अफ़गानिस्तान की इकॉनमी से पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत रिलेशनशिप है। बहुत सी बेशतर चीज़ें, जो बैठक सजी इसमें तो निगरानी के निज़ाम पर ही बात होनी है, तो अगर इसकी यकीन दहानी ना करवाई गई तो फिर तो नतीजा नहीं, उम्मीद तो नहीं है। वो अगर कर भी देंगे तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी उन चीज़ों की। अगर वो फ़र्ज़ कीजिए तुर्की की वजह से और कतर की वजह से वो किसी एक फ्रेमवर्क पे हो जाएं कि जी हर 2 महीने के बाद, हर 1 महीने के बाद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की एक मीटिंग हुआ करेगी, उसमें हम कंसल्ट किया करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे, एक दूसरे को बताएंगे क्या क्या शिकायतें, क्या उनको शिकायतें, क्या इनको शिकायतें। इस किस्म का मैकेनिज़्म जो बेमाने होता है वो बन सकता है। अच्छा। और क्योंकि इस किस्म की मीटिंगों से हासिल कुछ नहीं होता। लेकिन अगर 3 मुल्क बैठे हैं सालसी के लिए तो कोई गारंटी नहीं लेगा अफगान तालिबान की? नहीं, अफगान तालिबान गारंटी कोई नहीं दे सकता। वो अफगान तालिबान कहेंगे हाँ ठीक है हम एग्री करते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन तो वो आके नहीं करवा सकते ना। ये तो प्रॉब्लम है ना इसकी। तो दूसरा ये है कि अफगानिस्तान चाहता ये है कि ट्रेड और ट्रांजिट ट्रेड दोनों, बायलैटरल ट्रेड और ट्रांजिट ट्रेड दोनों जो हैं वो ओपन हो जाएं, जिसके लिए पाकिस्तान फ़िलहाल तैयार नहीं है।
تو ہمارا نہیں خیال کہ افغانستان کوئی ایسے میکنزم پہ ایگری کرے گا جن کی امپلیمنٹیشن ہو سکے گی. تو معاملات پاکستان افغانستان کے اسی طرح خراب رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ پریشر ضرور جو ہے وہ رہے گا پاکستان پہ بھی اور افغانستان پہ بھی, ان ممالک کا جس میں امریکہ بھی شامل ہے. تو اس لیے کوئی اگر جھگڑا بارڈر پہ ہوتا بھی ہے تو وہ کافی ریسٹرینڈ قسم کا ہوگا. لیکن پاکستان اگر چاہے تو کوئی کوآپریشنز جو وہ کرتا ہے بارڈر پہ, اس کو اپنے بارڈر پہ تو ایک چیز پاکستان کو ٹالریٹ نہیں کرنی چاہیے, وہاں سے انٹرفیئرنس بالکل ٹالریٹ نہیں کرنی چاہیے. وہ پاکستان کا حق ہے کیونکہ پاکستان, اور اگر وہ اس کے جو کیمپس ہیں دوسری سائڈ پہ جو بارڈر کے ساتھ ہے وہاں بھی پاکستان آپریشن کر سکتا ہے, لیکن اس کے بیونڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا. بنیادی طور پہ اگر وہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب بھی پاکستان کو ایک حد تک سکون جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو اب دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بھی ان دونوں ملکوں کو, تینوں ملک کہہ لیں آپ, 4 کہہ لیں اگر امریکہ کو شامل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو ناراض نہیں کرنا چاہے گا. لہذا پاکستان کو بھی ایک سافٹ پیڈلنگ بھی کرنی پڑے گی, افغانستان بھی کرے گا. تو ہو سکتا ہے اس سے کچھ صورتحال میں بہتری ہو جائے. مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوتا کہ وہ سچ بولنے کے لیے طالبان جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں, اور ان کو غلط فہمی یہ ہے اپنے بارے میں کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. اور یہ غلط, ان کو غلط فہمی ہے. جو کامیابیاں ان کو ملی ہیں 1969 سے آج تک, اس میں کبھی امریکہ شامل ہے, کبھی پاکستان شامل ہے, اس میں سعودی عربیہ شامل ہے. ان ملکوں کی شمولیت سے طالبان کو کامیابیاں ہوئی ہیں. اگر پاکستان ان کو نہ رکھے اور کوئٹہ شورا اور اس قسم کی کہانیاں جو پاکستان نے پروپیگنڈا یا کتابیں چھپی ہوئی ہیں امریکیوں کی, ریئل اینیمی, وہ کہتے ہیں افغانستان میں ریئل اینیمی افغانستان والے نہیں ہیں, ریئل اینیمی پاکستان ہے. پاکستان کو چارج شیٹ کر رہے تھے پچھلے دور میں. لیکن اگر اب ٹرمپ اس حد تک فیور کر رہے ہیں اور ہمارے لیڈرز کی تعریف کر رہے ہیں, تو یہ بات پاکستان کے حق میں کس قدر جاری ہے؟ رسول بخش رئیس صاحب, ایسے موقع پر جب مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے, ایک کے بعد دوسرا دور ہو رہا ہے, طویل بیٹھکیں ہو رہی ہیں, لیکن بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے, اور اگر ٹرمپ صاحب کی انٹری ہوئی ہے تو پھر اس انٹری کا کتنا فائدہ ہوگا ہمیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سفارت کاری میں تو پاکستان نے کافی پیش قدمی کی ہے اور بہت اچھی ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, لیکن وہ زیادہ تر کامیابیاں ابھی تک ہمیں بھارت کے حوالے سے ہیں کہ ان کا منہ بھی بند ہو گیا ہے اور ان کا غرور بھی خاک میں مل گیا ہے, اور ان کی جو ایک عرصے سے ایک پالیسی تھی پاکستان کو ایسولیٹ کرنے کی, وہ دم توڑ چکی ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے تمام طاقت کے مراکز سے کنیکٹڈ ہے. اور ریجنلی بھی آپ دیکھیں کہ چین کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, قطر کے ساتھ, گلف ریاستوں کے ساتھ, سب کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. اب جو افغانستان کا مسئلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے ہمارے لیے, بہت پرانا ہے. اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں, غلط فہمیاں بھی ہیں اور خود فریبیاں بھی ہیں, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. آج اگر طالبان کابل میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کردار کلیدی ہے. ہم نے ان کو پناہیں دی, ہم نے ان کو وہ وسائل فراہم کیے جس سے کہ انہوں نے مزاحمت جاری رکھی. صرف افغانستان کے اندر سے مزاحمت نہ کبھی ہو سکتی تھی, نہ کبھی ہوئی ہے, جب تک کہ پاکستان کی پشت پناہی ان کو حاصل نہ تھی. اور یہ اس کے لیے وہ اس کو کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں ان سے منوانے کی اب ضرورت نہیں ہے, حالات بدل چکے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں اس سے سبق بھی سیکھنا چاہیے, اور ساتھ کچھ ایسی حدیں ہیں, ایسی ریڈ لائنز ہیں جو ہمیں ڈرا کرنی چاہیے, اور وہ ہم کر چکے ہیں. کسی بھی صورت میں اگر کوئی گروہ افغانستان کے اندر سے پاکستان کے اندر آپریٹ کرتا ہے تو پھر اس کی بات ہم صرف کابل سے نہیں کریں گے, ہم اپنے طور پر بھی کریں گے کہ اس کے لیے کارروائی ہم کریں گے. بارڈر کو ہم سخت کریں گے. طالبان یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کے اندر ایک استحکام, معاشی استحکام, سماجی استحکام نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستان اپنے بارڈر نہ کھولے. ایک چیز یہ باتیں تو اس بیٹھک میں ہوئی ہوں گی نا, ان کو ریئلائزیشن کروانے کی کوشش کی گئی ہوگی, لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ غلط فہمیوں میں مارے جاتے ہیں. یہ جو بہت بڑی جنگ انہوں نے افغانستان کے خلاف کی, وہ بھی خود فریبی میں تھی
کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، امریکہ ان کا کچھ نہیں کر سکتا. آخر کیا ہوا؟ ملک تباہ ہوا، یہ بھی تباہ ہوئے. امریکہ کا یا مغربی ممالک کا کیا بگڑا؟ پیسے گئے، پیسے ان کے آتے جاتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان 25 کروڑ کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جو افغانستان کو مہیا ہے ہر چیز کی خرید و فروخت کے لیے. اگر ہم یہ بند کر دیں جس طرح ہم نے بند کی ہوئی ہے، کہاں جا کے بیچیں گے؟ یہاں ہندوستان میں تو نہیں جا سکتے. ان کی جو خواہش ہے لے جائیں، سمندر کے راستے لے جائیں، بائی ایئر بھی لے جائیں گے تو ہماری سرحدیں ہماری ہوائی سرحد کو ان سے گزرنا ہوگا. تو یہ جو دباؤ ہم نے ڈالا ہوا ہے اس کو بڑھانا چاہیے. اس کے اندر سے جو تاجر ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، خصوصی طور پہ جو ایگریکلچرل گڈز ہیں جو پاکستان میں آتی ہیں، فروٹ ہے، ویجیٹیبلز ہیں، باقی چیزیں وہاں سے آتی ہیں، وہ نہیں شور مچائیں گے کہ آپ ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں. یہ تو اپنا ہاتھ کاٹ رہے ہیں. تو یہ اس لیے دباؤ اندر سے ان کے خلاف بڑھے گا. ہم یہ شاک برداشت کر سکتے ہیں کہ افغانستان سے کوئی سبزی اور فروٹ نہیں آ رہا، اسی قسم کی سبزیاں اور فروٹ یہاں پاکستان میں ہو جاتے ہیں. کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ معاملہ سلجھ جائے، لیکن جس قسم کا وہ مزاج ہے وہ وہی ہے جو ٹی ٹی پی کا ہے. نظریاتی طور پر یہ فرقہ جو اس وقت وجود میں آ چکا ہے یہ افغانستان کے اندر، اور اس کے تاریخی تانے بانے پاکستان میں بھی ملتے ہیں کچھ حلقوں سے، وہ آسانی سے بات نہیں مانتے. یہ ان میں فلیکسیبلٹی، لچک، پریگمیٹزم، عقل و دانش، فہم و ادراک، تاریخ، فلسفہ، یہ تمام چیزیں ان کے لیے بے معنی ہیں. اور اس قسم کے لوگ پھر تاریخ کے ماتھے کے اوپر ایک دھبا ہوتے ہیں، اور وہ تاریخ خود بخود اپنے ماتھے سے اس قسم کے دھبوں کو مٹا بھی سکتی ہے، مٹاتی بھی رہے گی، اور مٹایا بھی ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا. ایسے موقع پر اگر صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کر اسے جلد ختم کروا لیں گے، تو پھر وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس جملے کے پیچھے کیا ہے؟ ان کا اگر چیز ہے تو وہ غالباً جو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں قطر میں، تو قطر کی وساطت سے وہ دباؤ ڈالنے کی ان پر کوشش کریں گے، قطر کے اوپر ڈالیں گے کہ آپ طالبان کے اوپر دباؤ ڈالیں. دیکھیں قطر نے ایک راہداری ان کو فراہم کی ہوئی ہے، دفتر فراہم کیا ہے، ان کے بڑے احسانات ہیں. آج بھی وہاں سے اڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ گلف کی ریاستوں میں جا کے وہ دنیا میں تجارت بھی کرتے ہیں وہاں سے، ان راستوں سے، اور پھر دنیا سے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ وہ راستے بند بھی ان کے لیے ہو سکتے ہیں. ابھی تو کوئی امکانات ایسے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنا وزن تو ڈال سکتے ہیں کسی قسم کے حل کے لیے، ایک ایسا حل جو پاکستان کو قابل قبول ہو. کوئی ایسا حل ہمیں قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ہو اور وہ ہماری سرحدیں عبور کر کے ہمارے اندر آ کے ہمارے سیکورٹی فورسز یا ہمارے شہریوں کے اوپر حملے کریں. تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، جو بھی اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اب ہم نے اس کے پیچھے نہیں ہٹنا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ طالبان کو ہٹنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہٹنا ہوگا تو انہیں پیچھے ہٹنا ہوگا. ہم کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے. خان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ مذاکراتی عمل طول کیوں پکڑ رہا ہے، اور جو ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ کی امیر قطر سے، ایک مختصر ملاقات، کیا اس ملاقات کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پریشر بلٹ ہوگا طالبان پر اور ان مذاکرات کا کوئی رخ نکلے گا، کوئی سمت تعین ہوگی؟ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ جو اتنے لمبے اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں دیکھ رہا تھا میڈیا کو، اس میں تھوڑا کرٹیسزم تھا کہ جی کہ وہ بالکل خاموش، کوئی وہاں سے کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی. میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے، انفارمیشن نہیں آنی چاہیے. جب کانفلکٹ کی ریزولوشن آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اور ایجنڈے پہ سیریس مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر چیزوں کو کوائٹ ہی رکھنا چاہیے تاکہ اس کا کوئی دیر پا حل نکلے. اور سیکنڈ، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ یہ کمیٹڈ ہے کہ اب کوئی پرماننٹ سلوشن دیکھا جائے، شارٹ ٹرم سلوشن نہ دیکھا جائے، تاکہ ہم ابھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ کیا میرے ذہن میں ہے کہ واٹ از دا پرماننٹ سلوشن. اب جہاں تک ٹرمپ صاحب کی بات ہے نا، میں بہت ادب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب سے کہوں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب، یو آر ناٹ مین آف پیس. دیکھیں، آپ کا ویو ہے، آپ کی خواہش ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ کہتے ہیں میں نے 8 جنگیں بند کروا دیں، اب یہ نوی جنگ شاید کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی چھوٹی ٹک ٹاک ہوئی ہے، ہلکی سی پنگ پونگ ہوئی ہے، اس کو بھی وہ اپنا سی وی اسٹرانگ کر رہے ہیں.
ही इज़ वेरी मच कॉन्शियस अबाउट टू बी कॉल्ड एज मैन ऑफ पीस। देखिए, मैन ऑफ पीस पे 2-3 बातें याद रखें। 70,000 फ़लस्तीनियों की जेनोसाइड हुई है, कत्ले आम हुआ है, जिसको जब जंग रुकने लगी तो अमेरिका ने वीटो कर दिया। आपने ईरान के साथ नेगोशिएशंस पे ईरान पे हमला कर दिया। आपने कतर पे हमला हुआ जो इनकी मौजूदगी में। तो प्लीज़ अमेरिका का जो आना अफगानिस्तान में जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, अमेरिका कम्स विद देयर ओन हैवी इंटरेस्ट्स। वो कोई लव लॉस नहीं है उनको। कोई पाकिस्तान के दो जो, मुझे तो माजरत से मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी कहूँगा कि मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो कहते हैं फील्ड मार्शल साहब की या प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उनकी तारीफ में वो देखें, केयर स्टामर को पीछे से यूके के प्राइम मिनिस्टर दूसरे दिन वो पहचान नहीं रहे थे कि पीछे खड़े भी हुए कि नहीं। ही बिलीव्स इन ट्रांजैक्शंस। उन पे आप ट्रस्ट ना करें, हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। अब आगे चलते हैं। अब देखें, इस वक्त 3 बातें मैं जल्दी से आपको बता दूं। जंग शुरू हुई, तशद्दुद, पाकिस्तान में तशद्दुद और इंतहा पसंदी अमरीका लेके आया ज़िया साहब के दौर में, जब रूस में ये बिल्कुल पीसफुल नेशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना स्टिंगर था, ना क्लैशनकॉफ थी, ना फंडिंग थी, ना फार राइट के साथ मोहब्बत थी। ये ज़ियाउल हक साहब की मेहरबानी थी, और साथ फिर CIA ने और अमरीका ने मिल के यहाँ पे रूस के ख़िलाफ़ आओ जहाद करें। जहाद बिकेम अ बज़ वर्ड। अब उसके बाद क्या हुआ, वो 20 साल आपने लोगों की जहन साजी की, उनके सोच और शऊर में, उनकी रवैयों और शनाख्त में आपने मजहब और जहाद डाल दिया, और आपने वो आप कह रहे हैं अगर सदर ट्रंप अभी इस मौके पर बात कर रहे हैं सालिस की, तो इसमें उनके अपने मफादात छुपे हुए हैं पीछे? देखें जी, मफादात छुपे हुए नहीं, वो बड़े क्लियर है इस बात पे। मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इस बात पे नहीं है मेक द वर्ल्ड पीसफुल प्लेस टू लिव। दिस इज नॉट हिज कहते हैं मंत्रा। जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स बैठे हो, आप उनसे पूछ लें कि खुदा के लिए ये अमेरिका कम्स विद लॉट ऑफ हैवी बैगेज। आप पसनी कैसे दे सकते हैं, आप बगराम कैसे दे सकते हैं? चाइना इज बिकमिंग अ रीजनल हेजेमॉन, जो अमेरिका को नहीं पसंद। वो कहते हैं रीजनल हेजेमॉन नहीं बनने देना मैंने चाइना को। या मैं बगराम में आऊँगा या मैं पसनी आऊँगा। आपके ख्याल से वो चाइना उसको आने देगा? कभी भी नहीं आने देगा। और वो चाइना को सेट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए इंडिया को यूज़ करेंगे, पाकिस्तान को यूज़ नहीं करेंगे। लिहाजा वो ट्रंप साहब भी 2 बोट्स में सेल कर रहे हैं कि वो एक तरफ पीस की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं ईरान को टेररिस्ट कहते हैं, और कहते हैं नेतन्याहू को कुछ नहीं कहते। और पाकिस्तान भी बराए मेहरबानी 2 बोट्स में रहे, चाइनीज बोट्स में रहे, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। अमेरिका की बोट में नहीं। अच्छा, अभी तो अफगानिस्तान के साथ मामला है ना, ये मुज़ाकरात क्यों इतना दूर? मैं आपको अभी मुज़ाकरात पे आ रहा हूँ, आपने वो दोबारा बात कर ली। अब देखें, फिर अमेरिका आ गया। अमेरिका जब यहाँ पे आया तो अमेरिका के वक्त हमने उन्हीं मुजाहिदीन को मिलिटेंट बना दिया। अब देखिए, अब हम एकदम ना नैरेटिव जो बना रहे हैं ना, नैरेटिव के पीछे पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। हम कहीं बैठ के कोई नैरेटिव बनाता है। अब मुझे ये लग रहा है कि नैरेटिव ये है कि हमने फार राइट से दूर होना है। भाई, अगर आपने होना है तो इसके लिए पहले घर पे लोगों की देखें। एक बात समझ लें, इस वक्त आपका जो सियासी, मजहबी, सोशल पूरा एक नेटवर्क डेवलप हो चुका है इनका। 200 से ज़ायद हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड, जो इस्लाम के नाम पे हैं, जो मज़हब के नाम पे हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट की एलाए हैं। हमें उनसे पहले बात करनी होगी। साथ मैं ये एक तरीका बता रहा हूँ कैसे अफगानिस्तान का इशू रिजॉल्व करना है। सेकेंड पॉइंट, आप बराए मेहरबानी अफगानिस्तान को, तालिबान है वहाँ पे, कोई उनको एक बात बता दें, ड्यूरेंट लाइन इज़ अ रेड लाइन, इफ़ यू विल क्रॉस इट हम अंदर घुस के आपको मारेंगे, ये बताएं उनको। और TTP और जो अफगानिस्तान तालिबान है, दे आर ट्विन ब्रदर्स। मैंने आपको कल भी कहा, पहले भी कहा था, जुड़वा भाई हैं। और ये इनको बनाने में, इनको ट्रेनिंग देने में हमारा भी किरदार है, और माशाल्लाह CIA का भी बहुत किरदार रहा है। और हिलरी क्लिंटन ने एक टाइम पे बबांगे दौहल इसका एतराफ़ किया, और बड़ी लंबी एक स्पीच में उसने सारे बताए कि बाद में हम पे प्रेसिडेंट अमेंडमेंट लगा दी थी। लिहाजा आप ये देखें कि हमें ये इस वक्त ये जो हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, सऊदी अरब और कतर, इन पे डिपेंड करना चाहिए, और चाइना पे डिपेंड करना चाहिए। चाइना ने आपको मल्टीलैटरल फोरम दिया है, उस पे उसने कहा है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। आप इन्हें कि हम अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, उन्हें एक बात कह दें,
یہ آفر ہونی چاہیے میرے خیال سے، اور یہ ہوگی انشاءاللہ، کہ آپ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کریں اوپنلی، انڈین یہ جو کنسپریسی کو ختم کریں، اور سیکنڈ پھر ہم آپ کو ریکگنائز کریں گے، آپ سے ٹریڈ کریں گے، تاکہ ان کے لیے بھی کوئی کہہ رہے یہ پوائنٹ سامنے رکھیں، ان سے بات چیت آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، جنہوں نے تمام اضلاع میں جرگوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کے پی اسمبلی میں بھی ایک جرگے کا انعقاد ہوگا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور جو بھی مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکیں گے یا نہیں، جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے تمام اضلاع میں جرگوں کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ وہ خطاب بھی کر رہے ہیں اور خاصے جارحانہ موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اسمبلی میں جرگہ بلانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جہاں تمام سابق وزرائے اعلیٰ اور جرگے کے مشیران، سول سوسائٹی اور دیگر شخصیات کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ سلمان صاحب، خیبر پختونخوا اسمبلی میں جرگہ بلانے کا مقصد کیا ہے اور کیا اس جرگے کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ پختونخوا اسمبلی میں جرگے کی بات کر رہے ہیں تو یہ اسمبلی، یہ جو جرگے کا عمل ہوتا ہے یہ ڈائیلاگ کا ہی عمل ہے، یہ مذاکرات کا عمل ہے۔ تو اسمبلی تو بذات خود ایک پلیٹ فارم ہے کہ اگر ہماری اسمبلیوں میں بات ہو رہی ہو تو پھر جرگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، دیکھیں وہ اپنا ایک سیاسی کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اچھی بات جو میں انہیں 3-4 دن سے واچ کر رہا ہوں، چونکہ وہ خیبر ایجنسی بھی گئے تھے، دیگر وہ قبائلی علاقوں میں بھی جا رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے قبائلیوں کی اہمیت اور حیثیت کی بات کی ہے، اور دوسرا پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیت کے حوالے سے اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے حوالے سے ان کے ایک پازیٹیو رول کو یہ سراہا جانا چاہیے۔ لیکن اسی خطاب میں وہ جب دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے آپریشن کا کوئی جواز نہیں، اور بات یہ کہ یہ دہشت گردی کا آپریشن کیا پاکستان کی فورسز اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہی ہیں یا پاکستان کے مفاد کے لیے کر رہی ہیں۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب کل پرسوں خیبر ایجنسی میں خطاب کیا تو ہمارے وہاں کے نمائندے نے ہمیں ایک کلپ بھجوایا کہ اسی خیبر ایجنسی میں اسی دن شام کو ایک فٹ بال کا میچ ہے، اور وہاں پر طالبان جناب تقسیم انعامات کی تقریب میں موجود ہیں۔ وہ ساری وہ کلپ میں بات ہے کہ اگر جن ہمارے علاقوں کے اندر طالبان یا وہ دہشت گردوں کے گروپ سرگرم عمل ہیں تو ان سے نبٹنا سویلین کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ فورسز کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ان کی منتخب لیڈرشپ ہے اس کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے، تو لیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ وہ اصل میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں اڈیالہ جیل کے سامنے، اور اگر جس طرح انہوں نے قبائلیوں کی بات کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف وہ آپریشن کو اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں پچھلے ایک عرصے میں ہمارے کتنے افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں، لیکن آج ایک بڑی کامیابی ہماری فورسز کو ملی ہے کہ 25 لوگ انہوں نے مارے ہیں، اور میرا خیال یہ آپریشن جو ہے یہ نتیجہ خیز ہوگا۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کے نتیجہ خیزی کے آخری مراحل میں ہیں، اور جس تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے یہ اس کی جڑیں بھی کاٹنی ہیں، اسے اس سام کا سر بھی کچلنا ہے۔ لیکن چیف منسٹر پختونخوا کی جو ریزرویشن ہے، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں پاکستان کے پرائم منسٹر ان کو اپریشیٹ کرتے نظر آئیں تو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اس چیف منسٹر کو بلا کے ان کی ریزرویشن پوچھیں۔ ایک صوبہ ہے، وہ پاکستان کی ایک اکائی ہے، پختون جو ہیں ہم سے بڑھ کے پاکستانی ہیں، تو ان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپریشن کرنے والے غلط ہیں تو اس بات کی میں مذمت کرتا ہوں۔ آپریشن پاکستان کی فورسز کر رہی ہیں، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کر رہی ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی کے سدباب کے لیے کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر ایک اجلاس وفاقی سطح پر ہوتا ہے وہاں شرکت نہیں کرتے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، لیکن تمام اضلاع میں جرگوں کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں جرگہ بلانے کا بھی ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، کیا اس سے دہشت گردی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے ان کی اسٹریٹجی، دوسرا یہ کہ اس سے کیا حاصل ہوگا، جس میں آپ کا سوال آتا ہے کہ دہشت گردی ختم ہوگی۔ ویسے دہشت گردی کسی ایک قدم سے ختم نہیں ہوگی، دہشت گردی کا تعلق جہاں تشدد سے ہے وہاں ذہن سے بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو ایڈریس کرنی پڑتی ہیں۔ دیکھیے جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ اسٹریٹجی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور وہ صحیح اسٹریٹجی ہے،
اگر آپ نے پولیٹیکل موبلائزیشن کرنی ہے، کیونکہ عام آدمی چونکہ کنونس نہیں ہے کہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یہ کوئی ان کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں. یہ تینوں میں بڑی پارٹیوں کی باتیں کر رہا ہوں، ایک کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا. تو ابھی جو وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوئسٹ لیول پہ جا رہے ہیں اور لوئسٹ لیول پہ جا کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور لوگ اس کا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. یہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جانا ہے جو اس کا سیاسی فائدہ ہوگا انہیں یا جی ان کو بالکل ہوگا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹریٹجی ان کی صحیح ہے. اچھا اگر انہوں نے پولیٹیکل موبلائزیشن کرنی ہے تو پولیٹیکل موبلائزیشن پشاور میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتی. وہ ہوگی جب آپ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جائیں گے، وہاں کا جو لوکل ایلیٹ ہے ان سے گفتگو کریں گے، کیونکہ ان کے کچھ کنسرنز بھی ہیں. دیکھیے یہ جو تنقید ہوتی ہے ملٹری آپریشنز پہ، وہ صرف پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے. اگر آپ اخبارات کو پڑھیں، ہمیں تو وہی آتا ہے جو اخبار میں رپورٹ ہوتی ہے، ورنہ ہماری تو ایکسیس ٹرائبل ایریا تک نہیں ہے. جو اخباروں میں رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں صاف پتہ لگتا ہے کہ ٹرائبل ایریا میں بھی بہت سے جو ملٹری ایکشن ہوتے ہیں اس پہ شکایات ہیں. ان کو شکایت یہ ہے بہت سے لوگوں کو کہ ایک طرف سے طالبان ہماری شامت لے آتے ہیں، دوسری طرف جب ملٹری آپریشن ہوتا ہے اس میں بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے، جسے انگریزی کا لفظ ہے نا کولیٹرل ڈیمیج جسے کہتے ہیں. اس کی بنا پہ وہاں پہ اعتراضات موجود ہیں جو ہماری انتظامیہ کو ایڈریس کرنے چاہیے. اچھا، جہاں تک مقصد کا تعلق ہے، مقصد جو ہے وہ حکومت پہ پریشر بلڈ کرنا ہے. اچھا وہ پریشر تو بلڈ ہو سکتا ہے، لیکن اتنا پریشر بلڈ ہونا کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ مقصد ان کا حاصل ہو جائے، اس کے متعلق فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ اس میں صرف ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں اور بہت سے جو فیکٹرز اس میں چلے آتے ہیں. کیونکہ ٹیررزم جو ہے صرف کے پی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آل پاکستان ایشو بن گیا ہے جس کو آل پاکستان ادارے ڈیل کرتے ہیں. اس وقت وہاں سچویشن وہی ہے جو ایم ایم اے کی حکومت کے زمانے میں 2007 میں تھی. دیکھیں 2007 اکتوبر میں اکتوبر میں میرا خیال ہے ایم ایم اے کی حکومت وہاں ختم ہوئی تھی کے پی کے اندر. ایم ایم اے کی حکومت آپریشن کے خلاف تھی، بیان آپریشن کے خلاف دیتے تھے لیکن آپریشن پھر بھی ہوتے تھے. آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بیان تو آپریشن کے خلاف ہو جاتے ہیں لیکن آپریشن پھر بھی ہو رہا ہے، آپریشن پھر بھی ہو رہا ہے اور ہوں گے. اور آپ نے یہ بھی لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ کے پی گورنمنٹ کی سپورٹ سے یہ آپریشن ہو رہے ہیں. دیکھیے کے پی گورنمنٹ جو ہے اس کی مخالفت نہیں کرے گی. پریکٹیکل لیول پہ بیان دینا ایک چیز ہے لیکن عملی سطح پہ اس کی مخالفت نہیں ہوگی. وہ جو ہے نا براہ راست فیڈرل حکومت بھی نہیں بلکہ ملٹری کرتی ہے. یہ آپریشن کو جو مینیج کرتا ہے وہ سول حکومت نہیں کرتی، نہ پروونشل حکومت سپورٹ کرتی ہے. آج کیونکہ پولیس کا بھی رول ہوتا ہے اس کے اندر، تو نہ پروونشل حکومت کرتی ہے اور نہ پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کرتی، سب کا سپورٹیو رول ہے. وہ ملٹری کرتی، کور کمانڈر کا رول جو ہوتا ہے وہ ایک بنیادی صوبے کی سطح تک سپورٹ تو کیا جا رہا ہے لیکن بیانیہ کوئی اور تشکیل دیا جا رہا ہے. بیانیہ ڈیفرنٹ ہوگا اس لیے کہ اس میں ایک ڈیفرنس ہے، اس میں ایک کانفلکٹ ہے، نہ صرف پی 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 کے نہ پی ایم ایل این حکومت کے ساتھ ان کا ڈیفرنس ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا ڈیفرنس ہے. تو لہٰذا جب تک یہ نہیں ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اور رولنگ پولیٹیکل گورنمنٹ جب تک وہ کچھ سافٹ ایٹیٹیوڈ نہیں پی ٹی آئی کی طرف اڈاپٹ کریں گی، پی ٹی آئی کی مخالفت جاری رہے گی. پی ٹی آئی کے لیے بقا کے لیے اور طریقہ کیا ہے؟ یا تو سبمٹ کر دے کہ جناب حاضر ہیں، جو حکم دیں ہم حکم آپ کا بجا لائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، پارٹی ختم ہو جائے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی جو اپنائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے وہ درست اسٹریٹجی ہے. رسول بکر رئیس صاحب، آپ کی نظر میں تمام اضلاع میں جرگوں کا اعلان کیا پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے ہے یا پھر حقیقی معنوں میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر کرنا مقصود ہے؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں، یہ بالکل علیحدہ دو متصادم باتیں نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف گراس روٹ پالیٹکس کر رہی ہے. اچھا. کہ زمین پہ کھڑے ہو کے عوام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہی ہے، اور اس سے زیادہ مضبوط بنیاد کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اس کے حال اور مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی. ساتھ جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ بہت عام ہیں، کہ جو باتیں میں نے سنی ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں. یہ قوالیوں کے اندر اگر اس قسم کی موبلائزیشن ہوتی ہے جس کے بارے میں کہ ہمیں کوئی شکوک نہیں ہے، لیکن یہ باتیں جب وہ کرتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے اس تناظر میں کہ وہاں پہ دہشت گردی کی فضا موجود ہے، اور ان کے وہاں پہ کچھ اس قسم کے عناصر قبائلی
اضلاع میں بھی موجود ہیں، وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم امن و امان چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں۔ یہ کوئی جارحانہ بات نہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 500 ارب روپے جو وفاقی حکومت نے کسی زمانے میں قبول کیے تھے کہ وہ دیں گے قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے، اور جب ان کو ضم کیا ہے تو ان کو اگر باقی اضلاع کے برابر لانا ہے تو 500 ارب روپے کون سی بڑی بات ہے؟ آپ تو اتنا کہ 1.5 ٹریلین خرب روپے تو آپ کے صرف یہ پبلک انٹیٹیز ہر سال کھا جاتی ہیں، وہ آپ ان کی جو کرپشن ہے اس کو آپ ختم کریں، لوگوں کے اوپر لگائیں، قبائلی علاقوں کے اوپر لگائیں، جہاں پہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کا رخ کسی اور طرف نہ ہو، بلکہ وہ یہ ہے کہ ترقی اور خوشحالی اور سیاسی اور سماجی استحکام کی طرف ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم کام نہ صرف تحریک انصاف کے لیے کر رہے ہیں بلکہ خیبر پختونخوا کی سیاست کو عوام کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ دوسری بات رہی کہ دہشت گردی کے خلاف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آپریشن نہ کریں، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپریشن اس وقت ہو رہے ہیں ان کی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتی ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن جو سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہماری سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، کہ جہاں پہ لوگوں کی نقل مکانی نہ ہو، جہاں لوگوں کا نقصان نہ ہو، لوگوں کو گھر بار نہ چھوڑنا پڑے، یہ بھی یہ قربانیاں قبائلی علاقوں کے لوگ دے چکے ہیں پاکستان کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے، سب کے لیے۔ وہ تو ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے، اس کو قابل تحسین ٹھہرانا چاہیے۔ اور یہ جو بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بات سوچنے کی ہے ہماری حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، کہ جو بات ہمارا چیلنج ہے یہ کامن ہے، یہ خیبر پختونخوا کا چیلنج نہیں ہے، یہ حکومت اور صرف اسٹیبلشمنٹ کا، یہ صرف پورے پاکستان کے مستقبل کا چیلنج ہے کہ ہم نے مل کے دہشت گردی کو خاتمہ کرنا ہے، اور کسی بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وفاقی حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور خیبر پختونخوا کی حکومت اکٹھے مل کے چلیں، اب ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے لیے ذرا نرمی پیدا کریں۔ آپ کے لیے کوئی وہ خطرہ نہیں ہے بلکہ آپ کی معاونت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ کی نظر میں ایک طرف جرگوں کا اعلان اور دوسری طرف عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا پیغام، کیا ان دونوں کو لنک کیا جا سکتا ہے آپس میں؟ اسی طریقے سے پولیٹیکل موبلائزیشن بھی ہو جائے گی، عوام میں اپنی جڑیں دوبارہ مضبوط کرنا، عوام سے رابطہ بحال کرنا، کیا سمجھا جائے کہ کوئی بڑا خطرہ یا کوئی بڑی تحریک کی تیاری ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس میں خطرے کا وہ جملہ آپ نکال دیجئے، باقی وفاقی حکومت کے لیے خطرہ نہیں کہنا چاہیے۔ جتنی باتیں آپ نے کی وہ سیاست میں، جمہوریت میں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ بڑی اچھی ہیں۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں، جمہوریت ایک بات کہتی ہے پارٹیسپیٹری کلچر، وزیر اعلیٰ کو اپنی کرسی پہ بیٹھ کے خدا نہیں بن جانا چاہیے، سارا دن اپنی بیٹھ کے ٹک ٹاک کی تصویریں نہیں بنانی چاہیے۔ گنڈا پور نے جو غلطیاں کیں، وہ غلطیوں کی وجہ سے جو گیپس انہوں نے چھوڑے، جو ان کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہو گئی تھی، عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے ایک نئے نوجوان کو لے کے آیا۔ اب میں آپ کو ان کے مقاصد بتا دیتا ہوں بڑے کلیئرٹی سے، اب وہ دیکھ لیں، عوام بھی دیکھ لیں، لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کیا وہ نیگیٹو باتیں ہیں، پازیٹیو باتیں ہیں۔ اور میں اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو کہوں گا کہ وہ بھی ذرا پلیز سن لیں اس بات کو۔ ایک نوجوان مڈل کلاس کے بندے کو انہوں نے میرٹ پہ چیف منسٹر بنا دیا ہے، وہ اس کو کلیم کر رہا ہے کہ یہ میری طاقت ہے۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں جی میں ایک تحریک، ایک امنگ، ایک جذبہ اپنی قوم میں لے کے آؤں گا، میں قبائلی ہوں، میں پختون ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، ایک ینگسٹر پاکستانی، وہ کہتا ہے ہم پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں گڈ گورننس کی اس نے بات کی، اس نے پولیس کو اکوپ کرنے کی بات کی، اس نے صرف بارڈر سیکیورٹی کی بات کی، اس نے بات کی کہتے ہیں کہ جی ہم وہ جو تھی پورا ایک پلان آف ایکشن دیا۔ اب جہاں تک دیکھیں بات ہے یہ جو دہشت گردی کی، یہاں پہ برائے مہربانی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت قومی انٹرسٹ سے ہٹ کے بات کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہے ایک سیکیورٹی پیراڈائم، اور وہ صحیح طور پہ دہشت گردی کے خلاف ایک ایکشن کر رہے ہیں۔ نون لیگ کیا کر رہی ہے، اس دو پیراڈائم کو، دو نیریٹو کو ملا رہی ہے۔ ایک پیراڈائم یہ ہے کہ عمران خان پہ لگا ہوا کراس
اور چونکہ عمران خان طالبان کی حمایت کر رہا ہے کہ ان سے بات کرو، یہ ان کا نیریٹو ہے نون لیگ کا، تو اس لیے وہ اینٹی پاکستان ہے. اور بھائی وہ اینٹی پاکستان نہیں ہے. مودی کو جس نے گھر میں بلایا اگر وہ اینٹی پاکستان نہیں ہے، جس بے نظیر نے سکھوں کی لسٹیں انڈیا کو دے دیں اگر وہ اینٹی پاکستان نہیں ہے، تو عمران خان کیسے اینٹی پاکستان ہو گیا؟ وہ مستقل. اب یہ دیکھیں ابھی کہا گیا کہ وہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف، کہیں پہ نہیں. عمران خان کا بڑی کلیئرٹی سے بیان آ چکا ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، لیکن دہشت گردی کی جنگ کے خلاف جو پالیسی اڈاپٹ کی ہے ہم اس کے خلاف ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کولیٹرل ڈیمیج. اچھا، اضلاع میں جرگے بلانے سے اور اسپیشلی کے پی اسمبلی میں جرگہ بلانے سے کہ مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا؟ بہت خوبصورت بات ہے. جرگہ کا مطلب کیا ہے؟ کنسلٹیشن، کنسنسس ڈیولپ کرنا، بات چیت کرنا، کمیونیکیٹ کرنا. اگر اسمبلی میں تمام ایلڈرز بیٹھ کے وہاں پہ نوٹیبلز بھی آئیں گے، میں تو کہتا ہوں انتہائی ایک اچھا معاملہ. اس میں تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے بندہ بھیجنا چاہیے وہاں پہ، تاکہ سب سے مل کے گفتگو ہو. یہ ایک بڑا اچھی بات ہے کہ اسمبلی میں ایک فورم پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا میں قانون اور آئین کے مطابق چلوں گا، جب وہ پورا نہیں ہوگا تو میں اپنی عوام کے پاس جاؤں گا. ایک پولیٹیشین یہی کرتا ہے. کہیں پہ تشدد کی بات نہیں ہوئی، کہیں پہ پروٹیسٹ کی بات نہیں ہوئی، کہیں پہ مرکز پہ چڑھائی کی بات نہیں ہوئی. اب ایک اور بات بتا دوں، وزیر اعلیٰ نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے. اس ینگ وزیر اعلیٰ نے، ایک تو وہ چیلنج کر رہا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو اور ایک سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، ٹھیک ہے جی، ان کو ایک نئی لیڈرشپ دے رہا ہے، ایک نئی انرجی دے رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک عمران خان کی رہائی کا تعلق ہے میں پارٹی پالیسی کو فالو کروں گا. اس نے کلیئر بتا دیا کہ چیف منسٹر کا کام گورننس ہے، اسٹیٹ کرافٹ ہے، میں اس کام میں نہیں آؤں گا. اس سے اگلی بات آپ دیکھ لیں، اگر ان کے 550 بلین ان کے رہتے ہیں، 4.6% شیئر ہے NFC میں، آپ نے مرج کر دیا فاٹا کو، اس میں وہ 19.6% ہو جانا چاہیے. ابھی بڑے اچھے طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا بلوچستان کے گروپ کے سامنے کہ میں نے N27 کے لیے پنجاب کی طرف سے پیسے دے، بڑی کلیپ ہوئی. میں کہتا ہوں صبح آپ یہ بھی کر دیں کہ پنجاب کے کھاتے میں سے کچھ پیسے NFC کے ان کو دے دیں، یا فوراً NFC کا اجلاس بلا لیں. دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی بات ہے. اگر آپ پاور پالیٹکس میں بلیو کر رہے ہیں تو پاور پالیٹکس سے آپ کہتے ہیں اسٹیٹ وائلنس کے ساتھ اپنا نیریٹو نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو. لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے. خدا را اس وزیر اعلیٰ کو استعمال کرے اسٹیبلشمنٹ. کیسے؟ وہاں پہ کنسنسس، وہ وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، قبائلی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر کے ایک دیکھیں ایکشن پلان وہی رہے گا. لیکن اگر وہ تھوڑی سی بات کرنا آتے ہیں پالیسی پہ تو اس کی ٹویکنگ ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. آخری بات کہہ دوں، بجوڑ کا بچہ، لاہور کا بچہ، کراچی کا بچہ، کوئٹہ کا بچہ اور اسلام آباد کا بچہ، سب کی زندگی معصوم بچے کی ایک جیسی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ باجوڑ کے بچوں کی زندگیاں ہم کولیٹرل ڈیمیج سے وہ بیچارے شہید ہو جائیں اور ہم اس کے لیے وویلا نہ کریں. اس کے ماں باپ وویلا کریں گے، وہ کیا کریں وہ گھر والے. سب کی جان قیمتی ہے، اور جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں جس میں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کی جان بھی بہت قیمتی ہے. ہمیں بالکل، ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں جو ہمارے ملک کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. آج ہم اگر سکون کی نیند سوتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ہمارے جوان موجود ہیں شہادتیں پیش کرنے کے لیے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کی. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف کل ولی عہد کی دعوت پر 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جا رہے ہیں. اس ایسے موقع پر سعودی عرب کا یہ دورہ کر رہے ہیں وزیر اعظم جب ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے نوے اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس میں جہاں عالمی رہنما موجود ہوں گے وہاں بہت سے سرمایہ کار اور پالیسی ساز بھی شریک ہوں گے. تو کتنا امپورٹنٹ یہ دورہ ہے سلمان صاحب، اور ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اس سے؟ یہ دعوت تو انہیں ولی عہد نے دی ہے، اور اس میں دیگر ممالک کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے. اور ٹھیک ہے آپ نے کہ فیوچر انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان کا ایک موقف یہ ہے کہ پاکستان کی فضا جو ہے وہ اب بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے
اچھی ہے. اچھا. تو اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب وزٹ کر چکے ہیں, غالباً ان کا یہ 5واں یا 6واں دورہ ہے. تو سعودی عرب کے ساتھ ہم دفاعی معاہدہ تو کر لیا ہے, تو کیا پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے بھی سعودی عرب نے کوئی عملاً اقدامات کیے ہیں؟ میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا سا زور دینا چاہیے, اس لیے کہ دفاعی اعتبار سے تو پاکستان خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا ہے. ہم جس کرائسس سے دو چار ہیں وہ معاشی صورتحال ہے, اور معاشی صورتحال کے حوالے سے جب سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یا کہ اس کے بعد سے بہت سارے اعلانات دیکھے ہیں. پاکستان کے اندر سعودی سرمایہ کاروں کے وفد بھی آئے ہیں. اس یہ 3 روزہ دورہ میں بھی ان کی ولی عہد سے بھی ملاقات ہے, ان کے ذمہ داران سے بھی ملاقات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سعودی عرب کو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے عملی اقدامات کرنے ہوں گے, اور وہ اقدامات نظر بھی آنے چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں وزیر اعظم, کیا یہ شرکت پاکستان میں سرمایہ کاری کا باعث بنے گی؟ دیکھیے, یہ کانفرنس اس لیے اہم ہو جاتی ہے کہ اس سے آپ ورلڈ لیڈرز کو ملتے ہیں, اور اس وقت پاکستان کو ڈپلومیٹک لیول پہ ایکٹیو ہونا ضروری ہے, کیونکہ پاکستان پہ مختلف قسم کے دباؤ ہیں. افغانستان کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, انڈیا کے ساتھ تو مستقلی مسئلہ ہے ہمارا, اور جس کا کوئی حل ہمارے پاس ہے بھی نہیں ہے, نہ ہندوستان کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے. تو اس لیے جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس قسم کی کانفرنسز میں جانا اہم ہے. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں اس لیے بھی جانا اہم ہے کہ وہی افغانستان کی وجہ سے, کیونکہ سعودیہ نے سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں رول پلے کیا ہے. اب کوئی انڈرسٹینڈنگ اس قسم کی ڈیولپ ہو افغانستان کے ساتھ کہ وہاں سے جو ٹیررزم چل رہا ہے وہ اس کا اگر ختم نہیں ہو سکتا, کم از کم زور اس کا ٹوٹ جائے, تو اس کے لیے بھی گفتگو کرنا سعودیہ کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا اہم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ دورہ اس وقت فائدہ مند ہے سچویشنل فیکٹرز کی وجہ سے. لیکن جہاں تک یہ ایشو ہے انویسٹمنٹ کا آنا, اس کے لیے کوئی عملی اقدامات, وہ پاکستان کا شدید مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نہ صرف سعودی عربیہ میں یہ مسئلہ ہے کہ وہاں سے وعدے تو بڑے ہوئے ہیں, لیکن ایکچول نئی انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے وہ ہمیں نہیں پتا. اسی طرح اور ملکوں کے ساتھ بھی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کر لیتے ہیں, لیکن ایکچول نئی انویسٹمنٹ پاکستان میں اس لیے نہیں آ رہی کہ پاکستان کی حکومت بالکل پرواہ نہیں کرتی اندرونی صورتحال کو. جب تک اندرونی سیاسی صورتحال آپ بہتر نہیں کریں گے, باہر کا انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں وعدے تو بہت ہوئے ہیں, لیکن یہ وعدے وفا کس حد تک ہوئے ہیں اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. رسول بخش رئیس صاحب, ہم دفاعی اتحادی ہیں سعودی عرب کے, کیا سعودی عرب اپنے دفاعی اتحادیوں کی معاشی صورتحال بہتر کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے پاس جو ساورن فنڈز ہیں وہ دنیا کے امیر ترین ملکوں کے زمرے میں آتے ہیں, اور دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے اپنا پیسہ پھینک رہے ہیں. ہم تو ان کی دفاع کے معاون ہیں, اتحادی ہیں, رہے ہیں, اور اگر ہماری معاشی استطاعت اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں یا آگے بڑھ سکیں, تو ہم سعودی عرب کا کیا دفاع کر سکیں گے؟ یہ تو ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ پاکستان کو آگے جانے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری مشکلات کیا ہیں. ہم ان مشکلات سے صرف اس صورت میں نکل سکتے ہیں کہ کم از کم ہمارے جو دوست برادر ممالک ہیں وہ قدم آگے بڑھائیں, وہ پہل کریں, اور وہ ایک راستہ ہموار کریں مغرب کی کمپنیوں کے لیے جو یہاں ہمارے ملک میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی, ان کے لیے ایک راستہ ایسا بنائیں کہ دوسرے لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں پاکستان کے اندر. یہ انتہائی اہم کانفرنس ہے, اور ہمارے وزیر اعظم کا جانا انتہائی ضروری ہے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بہت ہو چکے, بہت سے ممالک کے ساتھ ہو چکے. صرف ایک ہی ملک ہے جو پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے, وہ چین ہے, اور چین کی کمپنیاں ہیں, اور اس کو تو ہمیں محفوظ کرنا چاہیے. باقی ہمیں لے آنا چاہیے ترکی کو, ملیشیا کو, انڈونیشیا کو, ایجپٹ کو, اور سعودی عرب کو, گلف ریاستوں کو. تو اس کے لیے یہ میرے خیال میں بہت سنہری موقع ہے. ٹھیک ہے, خالد صاحب آپ کی نظر میں کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اس دورے سے؟ دیکھیں جی, فوائد حاصل کیا کیے جا سکتے ہیں, یہ 35واں دورہ ہوگا وزیر اعظم صاحب کا, اور 225 MOU سائن ہوئے ہیں. پچھلے دنوں جو پنجاب حکومت نے اتنی ایک ڈیٹیل سٹوری دی, کروڑوں روپے لگ گئے 2 دن کے وزٹ پہ, جو سعودی عرب کا وزٹ تھا, اس کا اینڈ ریزلٹ یہ تھا کہ کہیں پہ یہ نہیں لکھا وہاں کہ انویسٹمنٹ آ گئی. جب میں نے ویریفائی کیا دفتر سے تو پتہ لگا کہ وہ MOU سائن ہوا ہے. انہوں نے مین سٹوری میں سے MOU کا ورڈ ہی نکال دیا.
خدارہ ایسے نہ کریں. نمبر 2 بات جو یہ جو ہینڈ شیک ڈپلومیسی ہے نا، اس سے بندہ اسٹیٹسمین نہیں بن جاتا. یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے پاکستان کی ڈپلومیسی انڈیا کے حوالے سے بہت اچھی رہی. ہم نے انڈیا کو مات بھی دی ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی بھی دی. لیکن آپ کو خبر میں دے دیتا ہوں کہ کویت اور سعودی عرب کے جوائنٹ کنسورٹیم نے $2 بلین کا ہرجانہ پاکستان کو بھیج دیا ہے کل کے الیکٹرک پہ، کہ پاکستان نے 1.5-2 سال نے اس حکومت نے نہ وہ ماحول پرووائڈ کیا ہے، نہ وہ ٹیرف کی ارینجمنٹس کی ہیں. وہاں پہ قبضہ گروپ ہے، وہاں پہ جو پیمنٹس کی گئی ہیں وہ لیٹ ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب گھر میں گڈ گورننس کریں گے، پولیٹیکل کنسنسس کریں گے، قبضہ گروپ کے خلاف ایکشن لیں گے. 47 بھی قبضہ گروپ ہی ہے، فارم 47. تو پھر کوئی جا کے لوگ انویسٹمنٹ کریں گے. ایسے نہیں ہو سکتا. اور آخری جملہ بتا دوں، یاد رکھیں کہ ابراہیم ایکارڈ پہ سائن کرنے کے لیے مسٹر ٹرمپ جو ہیں وہ سعودی عرب پہ پریشر ڈال رہے ہیں. تو سعودی عرب کے بعد پاکستان نے آنا ہے، اور پاکستانی قوم ابراہیم ایکارڈ پہ سائن کرنے کے بالکل حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.